बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और कश्मीर इलेक्शन 2021 स्पेशल ट्रांसमिशन हमने स्टार्ट की है, उस पर हम बात करते हैं और रोज़ाना हम कोशिश करेंगे कि आप तक तमाम जो 45 हलके हैं उनकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके 45 जो ओवरऑल हल्के हैं कश्मीर के, उसमें 293 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं। कुछ जम्मू और वैली में भी हो रहे हैं, उनमें तकसीम होंगी टिकट्स। और फिर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है, फिर पीपल्स पार्टी है, वो भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। तो हम कोशिश करेंगे अब हर हल्के में आपसे शेयर करें कि कहाँ पर तहरीक इंसाफ मजबूत है, कहाँ पर पीपल्स पार्टी मजबूत है, कहाँ पर नून लीग है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। ये सारी सूरत आपके सामने रखेंगे। और अभी से बहुत से लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कितनी सीट्स लेने में कामयाब हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 45 टोटल हल्के हैं, उसमें 12 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। और अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12 सीटों पर सुना है, ज़राए बता रहे हैं कि कल से इंटरव्यूज़ होने थे, कल परसों से, लेकिन कुछ ये भी बता रहे हैं कि कोविड की वजह से हो सकता है कि वो डिले मज़ीद हो सकते हैं। टिकट्स जो हैं वो फाइनली तहरीक इंसाफ जो अनाउंस करेगी वो करेगी ईद के बाद। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान कुरैशी साहब हैं, क्योंकि आज जिस हल्के पे हम बात करेंगे बड़ी डेप्थ से इसमें स्टडी है कश्मीर के हवाले से इनकी, और ये इनका रीजन भी है। स्पेशली मीरपुर के हम जो चारों हल्के हैं उस पर हम तफसीलन का गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ बिम्बर के 3 हल्के हैं, आज 7 हल्के जो हैं इनकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, और बाकी हल्कों में क्या हो रहा है वो भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान कुरैशी साहब आपका। सबसे पहले हम चलते हैं जी, आज एक तो ये है कि पहला जो हल्का है, अगर हम हल्का 1 की बात करें, वो है अज़हर सादिक साहब हैं, लियाकत अली ख़ान साहब हैं और ज़फ़र ख़ान साहब हैं। ज़ाहिर है इस हवाले से आप डेप्थ में स्टडी रखते हैं, क्योंकि अभी ये PTI की टिकट की तकसीम हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो पहला हल्का है, 11 डडियाल आज़ाद कश्मीर का, ये जो इसमें से इस वक्त PTI के टिकट के लिए 3 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं पार्लिमानी बोर्ड में, और इन तीनों उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी हो चुके हैं। यहाँ अगर आप इन जायज़ा लें तीनों का, तो इसमें से ये जो तीनों हैं, अज़हर सादिक साहब हैं, खान ज़फ़र ख़ान साहब हैं और चौधरी लियाकत साहब हैं, इन तीनों में से अगर आप मुआवजना करें तो इन तीनों की हिस्ट्री ये है कि ये तीनों गुज़श्ता 2016 के इंतखाबात से कबल से ये PTI के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तीनों। और जो 2016 के इंतखाबात थे उसमें जो PTI का जो टिकट था आज़ाद कश्मीर हल्का डडियाल से, वो अज़हर सादिक साहब के पास था। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो अज़हर सादिक साहब हैं वो आज़ाद कश्मीर की एक नामी ग्रामी शख्सियत, साबिक़ सीनियर वज़ीर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, काम का वज़ीर आज़म रहे हैं। बाबा डडियाल चौधरी यूसुफ साहब उनके ये जानशीन हैं, चौधरी यूसुफ मरहूम के सियासी जानशीन हैं, और उन्होंने मुसक्का फंस के प्लेटफॉर्म से सियासत की हमेशा से, वो फौत हो चुके हैं। और ये उनके जानशीन के तौर पे अब ये PTI से दूसरा इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं। अभी साबका इलेक्शन ये लड़ चुके हैं, इन्होंने अच्छे खासे वोट लिए हैं और सियासी हवाले से भी खासे मजबूत घराने से तल्लुक़ रखते हैं। हल्का डडियाल में इनका असर भी सियासी हवाले से ठीक ठाक असर है। बाकी भी इलेक्शन के मुतल्लिक़ जितने लवाज़मात होते हैं उन पे ये पूरा उतरते हैं। जो दीगर 2 उम्मीदवारान हैं, जिनमें से एक खान ज़फ़र ख़ान साहब हैं और एक चौधरी लियाकत साहब हैं, ये लियाकत साहब ये एक वकील हैं, और ये जो इस वक्त हल्का डडियाल से जो MLA हैं ये उनकी यूनियन कौंसिल से तल्लुक़ रखते हैं, और ये सियासी एतबार से अभी सामने आए हैं और इन्होंने दरख्वास्त दी है PTI के टिकट के लिए। लेकिन इससे पहले को हल्का डडियाल में उस तरह का इनके बारे में कोई जिक्र अज़कार नहीं है। जो खान ज़फ़र ख़ान साहब हैं वो एक अलग शख्सियत हैं कि उन्होंने पिछले इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी हल्के की जो मज़ामती सियासत है उसके हवाले से एक इनका नाम है। पिछले अरसे में एक बार अवामी इशूज़ पे इन्होंने धरने दिए, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर गिरफ्तारी के बाद दोबारा रिहाई हुई। यानी अवाम जो आप समझते हैं ना कि जो थड़े की सियासत है, जो मज़ामती सियासत है, इश्यूज़ की सियासत, उसमें डडियाल के शहर और डडियाल के अवाम में खान ज़फ़र का एक नाम मौजूद है। लेकिन
خان ظفر صاحب جو روایتی جو چیزیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کھیلوں کی سرگرمیاں، میلے، جو جانوروں کے میلے، پرندوں کے میلے، اس والے سے خاصی مشہور شخصیت ہے. اچھا، ان تینوں میں عوام کے لیے ظاہر ہے اظہر صادق صاحب ہیں، لیاقت علی صاحب ہیں، ظفر خان صاحب ہیں، ان تینوں صاحبان کی عمریں کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ ظاہر کمیٹی بنتی ہے، وہ دیکھتی ہے اور تینوں چاروں ایریاز کو دیکھتی ہے کہ گراؤنڈ میں کتنی ورتھ ہے آپ کی، ووٹ بینک کتنا ہے، کیونکہ کشمیر کی سیاست میں برادری بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. پھر ان کا اپنا جو ایکس پورٹ فولیو ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا لگتا ہے کہ پرسنٹیج کیا ہے ٹکٹس؟ ابھی اگر ان تینوں کی بات کریں تو ان تینوں کا اگر آپ اس اعتبار سے موازنہ کریں کہ سیاسی ورتھ کیا ہے، تو جو خان ظفر خان صاحب ہیں اور چودھری لیاقت صاحب ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی الیکشن نہیں لڑا، اور یہ بات ہم کہنے سے قاصر ہیں کہ یہ سینکڑوں میں ووٹ لے سکتے ہیں، ہزاروں میں لے سکتے ہیں، یا ان کے اپنے اپنے علاقوں میں کیا ورتھ ہے، یہ اپنے اپنے پولنگ سٹیشن جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے، یہ قبل از وقت سوالات ہیں. لیکن اگر ہم ان دونوں کے مقابلے میں اظہر صادق صاحب کی بات کریں تو وہ انہوں نے پچھلا الیکشن لڑا ہے، اور پچھلے الیکشن میں جب مشکل ترین حالات تھے پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی وفاقی گورنمنٹ میں نہیں تھی، وفاقی گورنمنٹ اس وقت نون لیگ کی تھی، پھر آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ہر حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ مشکل حالت میں تھی. تو اس وقت بھی اظہر صادق صاحب نے ڈڈیال سے ایک اچھا خاصا ووٹ بینک لیا تھا، اور اس مشکل ترین حالت میں اگر انہوں نے اچھا خاصا ووٹ لیا ہے اور تیسرے نمبر پہ آئے تھے. پہلے نمبر پہ جو اس وقت کے ایم ایل اے ہیں چودھری مسعود خالد، اور دوسرے نمبر پہ اس وقت کے ایم ایل اے تھے چودھری افسر شاید پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو تیسرے نمبر پہ انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ انہوں نے اچھا خاصا ووٹ بینک لیا تھا. تو ابھی اگر ہم یہ موازنہ کریں کہ ووٹ بینک کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جھکاؤ کس طرف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک پہلے نمبر پہ اظہر صادق صاحب ہیں، اور اگر ہم پرسنٹیج دیں تو 80% تک چانسز ہیں کہ اظہر صادق صاحب کو جو دستیاب کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے ٹکٹ ان کا فیورٹ میں ہے. اور اس کے علاوہ جو حلقے کی جو معروضی صورتحال ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ہیں تو ان تینوں کینڈیڈیٹس میں جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہے وہ اظہر صادق صاحب ہیں، کیونکہ ان کا سیاسی گھرانہ بھی مضبوط ہے. واٹ اباؤٹ وہ جو فائنینشیل کنڈیشن اور کوالیفیکیشن، اور جیسے میں بتایا کہ حلقے میں بھی یہ دیکھیں، یہ آزاد کشمیر میں سیاسی معروضی چیزیں ہیں جو الیکشن کے لوازمات ہیں، آپ کی برادری، آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ، آپ کی جتنی بھی جو علاقائی سیٹ اپ ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اس حوالے سے جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں ان تینوں میں سے وہ اظہر صادق ہیں ہر حوالے سے. اور اظہر صادق نے پچھلے الیکشن میں یہ ثابت بھی کیا کہ مشکل ترین حالات میں بھی اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور الیکشن میں مشکل ترین جو پولنگ سٹیشن سے وہاں سے بھی اس نے رزلٹ حاصل کیا، یعنی تیسری پوزیشن حاصل کی. جی. دوسرا مجھے کوئکلی بتائیے گا، ہم اس پہ ویسے لیٹر آن بات کریں گے کہ جب ٹکٹ ملے گا تو اس وقت دیکھیں گے، لیکن مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی، ان تینوں میں سے کوئی ایسا قداور شخصیت موجود ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی ٹف ٹائم دے سکتے؟ ایون تحریک انصاف ان کو ٹکٹ دے بھی دے، یہ تو سپورٹ اس کو ذرا وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کو بڑا ایک ایج حاصل ہوتا ہے، اس کے باوجود کیا کوئی ٹف ٹائم مل سکتا ہے ان کو؟ بالکل ان کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے. اور ڈڈیال میں اس وقت بھی جو رائج صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اظہر صادق صاحب کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو ان کے مقابلے میں جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں چودھری افسر شاہد صاحب سابق وزیر ہیں، جو ابھی نون لیگ کے ہیں، جو چودھری مسعود خالد صاحب، یہ دونوں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان تینوں کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے، یعنی کوئی بھی کمزور پوزیشن. مسلم کانفرنس وہاں پہ شاید اس طریقے سے مضبوط نہیں ہے، ابھی تک کوئی اس طرح کا پوزیشن نہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ حلقے کی طرف اگر ہم جائیں، چکسواری جو حلقہ 2 ہے، اس میں ہے ہمارے پاس ظفر انور صاحب ہیں، افضل خان صاحب ہیں، چودھری ظہور اختر صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور کیا لگتا ہے گراؤنڈ میں کیا پوزیشن؟ یہ جو حلقہ 2 چکسواری ہے یہ LA2 بھی ہے اور میرپور 2 بھی ہے. یہ جو حلقہ ہے یہ سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب کا حلقہ ہے، اور یہ جو منگلا ڈیم ہے اس کے کنارے کی پوری پٹی پہ مشتمل یہ حلقہ ہے.
تو اس حلقے میں جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں، ظفر انور صاحب ہیں، افضل صاحب ہیں اور ظہور اختر صاحب ہیں، ان تینوں کا اگر شخصی طور پہ موازنہ کیا جائے تو ان تینوں میں سے جو ظفر انور صاحب ہیں وہ اس وقت مضبوط پوزیشن پہ ہیں. انہوں نے سابقہ گزشتہ الیکشن بھی لڑا ہے، اور گزشتہ الیکشن جو مشکل ترین، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، پی ٹی آئی کا مشکل الیکشن تھا، اس وقت ان کا ٹکٹ بھی تھا ان کے پاس. الیکشن لڑ کے انہوں نے ہزاروں ووٹ بھی حاصل کیے، اچھی خاصی تعداد میں ووٹ بھی حاصل کیے ہیں چودھری مجید صاحب کے مقابلے میں. اور تیسری پوزیشن تھی ان کی پچھلے الیکشن میں حلقہ چکسواری سے بھی. تو اب ان کے مقابلے میں جو دو نئے امیدوار آئے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، ان میں سے جو ایک ہیں وہ بالکل ان نون ہیں، افضل خان. جو دوسرے ہیں ظہور اختر صاحب، یہ پی ٹی آئی امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، اور وہاں سے یہ آئے ہیں، یہ چکسواری سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بھی الیکشن کے لیے درخواست دے دیا ہے. لیکن گراؤنڈ پہ کام کی کیا پوزیشن ہے علاقائی سطح پہ، باقی یہ ابھی ان کے بارے میں کس طرح کو بات کرنا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. لیکن ظفر انور اس وقت مضبوط ترین ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر بھی ہیں. آگے میں ذرا بات کروں گا کہ افضل خان صاحب ہوں، چودھری ظہور اختر صاحب ہوں یا ظفر انور صاحب ہوں، ایک تو برادری بڑا اہم رول پلے کرے گی، اور پھر فائنینشیل کنڈیشن. تو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو ظفر انور صاحب ہیں وہ فائنینشلی بھی مضبوط ہیں، تعلیم بھی ان کی ہے، پھر ان کی جو پورٹ فولیو ہے، ان کے پاس تجربات کی کیا صورتحال ہے اور باقی لوگوں کے؟ یہ جو ویسے نوید صاحب جو میرپور کے تینوں حلقے ہیں نا، چاروں، ان چاروں حلقوں میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ چاہے نیا ہے یا پرانا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ فائنینشلی اس کی پوزیشن کیا ہے تو ایک دوسرے کے مقابلے کے ہی ہیں. صحیح ہے، فائنینشلی کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. لیکن اصل معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ پہ پیسہ کام نہیں آتا. کہیں آپ کی برادری ڈومینیٹ کرتی ہے، کہیں آپ کی اپنی سیاسی ورتھ کیا ہے، وہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو حلقے کے اندر آپ کی سیاسی گرپ کتنی ہے. تو جو حلقہ چکسواری ہے نا، اس کا اگر آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ چودھری مجید سابق وزیر اعظم کا حلقہ ہے. وہ کئی انتخابات میں یہاں سے ایم ایل اے رہ چکے ہیں. ان کے مقابلے میں صرف 2 الیکشن یہاں سے جیتے تھے کیپٹن سرفراز مرحوم. اس کے علاوہ جتنے بھی انتخابات ہیں 75 کے بعد کے، وہ چودھری مجید صاحب وہاں سے ایم ایل اے رہ چکے ہیں. وہ اسپیکر اسمبلی بھی رہے ہیں، وہ وزیر بھی رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں. تو ان کے مقابلے میں جو گزشتہ 2-3 انتخابات کا اگر جائزہ لیں تو چودھری ظفر جو انور صاحب ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے چودھری انور، وہ ضلع میرپور کے چیئرمین رہے ہیں بلدیہ کے. تو وہ یعنی جو کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ ایک مضبوط ترین شخصیت رہے ہیں اپنے دور میں، اور وہ ان کا حلقے میں سیاسی بیک گراؤنڈ بھی مضبوط تھا. اب ان کے خاندان سے ظفر انور کا اٹھنا اور چودھری مجید کے مقابلے میں الیکشن لڑنا، یہ دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں. برادری کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، جو جاٹ قبیلے کے ہیں. اور ان کے مقابلے میں جو نون لیگ کا امیدوار ہے وہ دوسرے قبیلے کا، وہ بینس برادری کے ہیں، چودھری نذیر انقلابی. اب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، سابقہ الیکشن لڑے بھی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ووٹ بھی لیے ہیں، اور چودھری مجید صاحب الیکشن جیت کے ہیں، اچھے خاصے مارجن سے جیتے تھے. اب یہ ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو یہ دوسرے 2 امیدوار جو ظفر صاحب، وہ افضل خان صاحب اور ظہور اختر صاحب ہیں، ان سے زیادہ بہتر ظفر انور صاحب ہی ہیں. اور اگر یہ ان کو ٹکٹ ملتا ہے، وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہے، تو پھر یہ کسی حد تک بھرپور مقابلے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اس وقت تک جو ان کے ساتھ عوام شامل ہو رہی ہیں، دن بدن لوگ پروگرامات ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگ سے نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر ٹکٹ ملتا ہے تو یہ اچھا مقابلہ دے سکتے ہیں چکسواری میں. اور جو ایکس پرائم منسٹر ہیں اور اسپیکر بھی رہے ہیں چودھری مجید، پیپلز پارٹی کے، ظاہر ہے وہ بہت اہم عہدہ بھی ان کے پاس، عہدے بھی رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر مقابلہ لوز بھی کر سکتے ہیں اگر اچھے طریقے سے یہ وفاق؟ یہاں یہ بات ہے کہ گزشتہ کوئی 3-4 سال سے جو بات ڈسکشن میں آ رہی ہے، پچھلے الیکشن میں یہ بات آئی تھی لیکن پھر بھی وہ تردید ہو گئی تھی، جو مجید صاحب شاید اپنے بیٹے کو الیکشن کے میدان میں اتاریں گے. لیکن اگر جو مجید صاحب، میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ اگر جو مجید صاحب وہاں سے اپنے بیٹے کو میدان میں اتارتے ہیں تو یہ جو مجید صاحب کی سیاسی غلطی ہوگی اور وہ حلقہ لوز کر جائیں گے. اور اگر جو مجید صاحب خود الیکشن میں آتے ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، چلنا پھرنے کے سے محال بھی ہیں، خاصا ان کا ایشو ہے، تو پھر بھی وہ بھرپور مقابلہ دیں گے. اور مشکل ہے کہ ان کو کوئی بندہ جو ہے نا وہ بیٹ کر سکے. لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جو مجید صاحب خود الیکشن لڑیں گے. صحیح ہے. حلقہ 3 کی بات کرتے ہیں. ون اینڈ اونلی وہاں پر موجود ہیں سلطان محمود چودھری. بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہے، میرپور شہر کا یہ حلقہ ہے. یہاں پر ظاہر ان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی،
اور مسلم کانفرنس، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پر آج کا جو شہر میرپور شہر ہے نوید ستی صاحب، یہ پورے آزاد کشمیر کی نظریں، اوورسیز کے لوگوں کی نظریں اس پہ ہیں. بہت دلچسپ مقابلہ بھی یہیں ہوگا اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے 2-3 انتخابات ضمنی بھی اور اس سے پہلے بھی. یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب واحد اس وقت میرپور کے سلطان ہیں. وہ میرپور شہر سے الیکشن لڑیں گے. ان کے مقابلے میں کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ کا امیدوار بھی نہیں ہے. لیکن ان کے مقابلے میں جو پچھلا ضمنی الیکشن وہ لڑ کے وہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، وہ بطور پی ٹی آئی کے صدر وہ جنرل الیکشن ہار چکے تھے 2016 کا. لیکن 2018 میں وہاں سے جو ایم ایل اے تھے چودھری سعید صاحب نون لیگ کے، وہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے نائل ہو گئے اور اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے اور پھر دوبارہ بیرسٹر صاحب اسمبلی میں ان ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو کے پہنچے تھے. لیکن اب یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ بیرسٹر سلطان کا وہ میرپور کا الیکشن نہیں ہے، وہ پورے آزاد کشمیر کا الیکشن ہے. یعنی بیرسٹر سلطان کے پورے آزاد کشمیر میں جتنے حامی ہیں وہ چاہیں گے کہ وہاں سے بیرسٹر صاحب الیکشن جیتے، اور جتنے مخالفین ہیں وہ چاہیں گے کہ وہاں سے الیکشن نہ جیتے. سب کی نظریں بھی ہیں اور سب کی کوششیں بھی وہاں شامل حال ہوں گے، چاہے وہ ناقدین ہیں اور یا حمایتی ہیں. کون ہوگا نون لیگ میں سے، کون مد مقابلہ؟ نون لیگ میں ابھی جو پچھلے الیکشن میں نائل ہو گئے تھے چودھری سعید صاحب، اب دوبارہ وہ الیکشن لڑیں گے. وہ اہل ہو چکے ہیں الیکشن کے لیے اور نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے بھی انہوں نے امیدوار ہیں درخواست دی ہے. اور اس وقت تک جو غالب امکان اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہی الیکشن لڑیں گے. لیکن یہاں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے پیپلز پارٹی کا امیدوار کون ہوگا. اگر پیپلز پارٹی وہاں سے الیکشن لڑتی ہے تو ماضی کا جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا فائدہ براہ راست بیرسٹر سلطان صاحب کو ہوتا ہے. چودھری اشرف صاحب جتنے انتخابات لڑے ہیں تو اس کا فائدہ بیرسٹر سلطان صاحب کو ہوا ہے. اور بیرسٹر سلطان صاحب الیکشن جیتے ہیں. چودھری اشرف مطلب میں بتاتا ہوں کہ چودھری اشرف صاحب نے 2014 میں ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا، 15 میں عام انتخابات سے پہلے. تو بیرسٹر سلطان صاحب پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے تھے 2011 کے الیکشن میں. انہوں نے پیپلز پارٹی 2015 میں چھوڑی، پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. انہوں نے سیٹ سے استعفیٰ دیا، دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے. جب ضمنی الیکشن ہوئے تو چودھری اشرف صاحب مسنگ کفس میں تھے 2011 کے الیکشن میں. تو 2015 کے الیکشن میں چودھری مجید صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے ان کو شامل کیا پیپلز پارٹی میں، اور انہوں نے 2015 کا الیکشن بیرسٹر سلطان صاحب کے مقابلے میں لڑا تھا. تو وہ الیکشن لڑنے سے یہ ہوا کہ جو بیرسٹر سلطان صاحب کو ہرانے کے لیے جتنی طاقتیں تھیں وہ کوشش تو کرتی رہی، لیکن ہوا یوں کہ وہ الیکشن بیرسٹر سلطان صاحب جیت کے تھے. لیکن 2016 میں یہ ہوا کہ بیرسٹر سلطان صاحب الیکشن ہار گئے تھے کہ چودھری اشرف صاحب نے الیکشن نہیں لڑا تھا، اور وہ الیکشن نہ لڑنے کی وجہ سے چودھری سعید صاحب الیکشن جیت چکے تھے. اب اگر پیپلز پارٹی الیکشن لڑاتی ہے چودھری اشرف صاحب کو تو غالب امکان یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر چودھری سعید اور بیرسٹر سلطان کا 1-to-1 مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کوئی اتنا آسان مقابلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. یعنی یہ حلقہ اس وقت پورے کشمیر میں بڑی اہمیت حامل ہے. آگے چلتے ہیں جی. حلقہ نمبر 4 جو ہے وہ آپ کا کھڑی شریف ظاہر ہے یہ بھی بہت اہم حلقہ ہے. اگر ہم بات کریں میرپور ڈویژن کی، اور میرپور کا یہ چوتھا حلقہ ہے. چودھری ارشد حسین ہیں اور محمد امین چودھری ہیں، حامد خان پوٹھی ہیں، یہ حمید پوٹھی ہیں. یہ 3 بندے ہیں. اب اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تینوں کا اگر موازنہ کریں کیا ہے، پی ٹی آئی ٹکٹ کس کی طرف دے گی اور مقابلہ کس ہے؟ ستی صاحب یہ حلقہ بیرسٹر سلطان صاحب کا آبائی حلقہ ہے کھڑی شریف والا. بیرسٹر سلطان صاحب کے یہ کزن ہیں چودھری ارشد صاحب، اور یہ وہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں. ان جو 3 امیدوار ہیں ان تینوں میں سے جو پہلے ہیں چودھری ارشد صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں. اور جو دوسرے ہیں حمید پوٹھی صاحب، حمید پوٹھی صاحب جو ہیں وہ ممبر کشمیر کونسل رہے ہیں، کسی دور میں بیرسٹر سلطان کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں. اور 2002 کے کشمیر کونسل کے انتخابات یا 2005 کے انتخابات تھے، تو اس میں بیرسٹر سلطان صاحب کی جو بے نظیر صاحبہ سے ناراضگی بنی تھی وہ اس حمید پوٹھی صاحب کی وجہ سے بنی تھی کہ بیرسٹر سلطان صاحب نے ان کو بطور پارٹی صدر آزاد کشمیر کا الیکشن لڑوایا پی ٹی آئی کے کشمیر کونسل کا. تو
ان کو بی بی نہیں دینا چاہ رہی تھی ٹکٹ، جس کی وجہ سے ان میں دوریاں پیدا ہوئی. اب یہاں یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ دیکھتی ہے کہ یہاں سے مضبوط آدمی عوامی سطح پہ کون ہے، تو وہ نو ڈاؤٹ کہ چودھری ارشد ہیں. وہ وزیر بھی رہے ہیں، الیکشن جیت بھی چکے ہیں. پچھلا الیکشن وہ تھوڑے مارجن سے الیکشن ہارے بھی تھے نون لیگ کے چودھری رخسار صاحب سے. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ عوامی مقبولیت کی بنیاد پہ ٹکٹ کا فیصلہ ہوا تو وہ چودھری ارشد کا بنا. جوائن کب کیا تھا پی ٹی آئی کو؟ چودھری ارشد صاحب نے پی ٹی آئی کو بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ہی جوائن کیا تھا، کیونکہ یہ ایک ہی گھر ہے. بیرسٹر سلطان اور چودھری ارشد ایک ہی گھر ہے. مقابلہ کس یعنی پارٹی سے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ چودھری یہاں جو ہے نا وہ روایتی مقابلہ رہا ہے بیرسٹر سلطان صاحب کا اور چودھری رخسار صاحب کا گزشتہ کو 3-4 الیکشن میں، 2-3 الیکشن سے. اور 2 الیکشن جو ہے بیرسٹر صاحب جیتے ہیں، 2 الیکشن یعنی بیرسٹر صاحب کی پارٹی جیتی ہے، اور 2 الیکشن چودھری رخسار صاحب جیتے ہیں. اب بھی اگر نیکسٹ مقابلہ جو متوقع ہے وہ چودھری رخسار صاحب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے ہیں اس وقت تک تو ان کا اور پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. صحیح ہے. یہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس وہ اس طرح سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انہیں کہیں کہ ہم کسی کے مقابلے میں ہیں. ابھی تک انہوں نے ٹکٹوں کا فیصلہ بھی نہیں کیا. بالکل. جی ناظرین، یہ جو 4 حلقے ہیں، اسپیشلی اگر ہم حلقہ 1 سے لے کر 4 تک بات کریں میرپور کی، کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور یہاں پر تحریک انصاف کس کو ٹکٹ دے سکتی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور متوقع پیپلز پارٹی نون لیگ یا کانفرنس کے ساتھ کس سے مقابلہ ہو سکتا ہے وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن آئندہ جب ہم اس حلقے کو ڈسکس کریں گے تو ہم ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں گے کہ آپ تک رکھیں گے کہ اس حلقے میں حلقہ 1 سے 4 تک ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ کتنے ہیں. گزشتہ جو الیکشن ہے اس کو ہم کمپیئر کریں گے کہ ووٹ جو ٹرن آؤٹ کیا تھا اور اب ایکسپیکٹڈ ووٹ ٹرن آؤٹ کیا ہوگا، کتنا ووٹ بڑھے گا. الیکشن کمیشن سے بھی ہم کچھ ڈیٹا لینے کی کوشش کریں، پھر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. جو میرپور کے 4 حلقے ہیں وہ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھے.